नौजवान साथियों, ये जो तुम ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हो, जो गांजा इस्तेमाल कर रहे हो, जो गुटखा इस्तेमाल कर रहे हो, जो स्मोकिंग कर रहे हो, जो ड्रिंकिंग कर रहे हो, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। अपने शरीर को बर्बाद ना करो, अपने जिस्म को बर्बाद ना करो। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है। कल अल्लाह पूछेगा वला तक़्तुलू अनफुसकुम, ऐ मेरे बंदे, जब मैंने कुरान में कह दिया था कि तुझे आत्महत्या करने की, खुदकुशी करने की परमिशन नहीं है, तूने क्यों किया? मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कोई भी ऐसा नशा जो आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है, उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। और जो लोग कहते नहीं साहब सिगरेट पीना हराम नहीं मकरूह है, गुटखा खाना हराम नहीं मकरूह है, वो अल्लाह को जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। ये मकरूह कोई चीज़ नहीं है, वो हराम है। जो चीज़ आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही वो मकरूह नहीं है, वो हराम है। उससे हमें और आपको अपने आप को बचाना है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, ये शराब इतना खतरनाक नशा होता है। उस्मान गनी कहते हैं शराब से बचो, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। फिर उस्मान गनी एक वाकया बयान करते हैं कि तुमसे पहले के दौर में एक आदमी बहुत नेक इंसान था और उस दौर की एक बदचलन औरत ने उसको फंसाने की प्लानिंग की। अपनी एक लौंडी को भेजा। वो लौंडी आती और कहती है मेरी मलका ने आपको बुलाया है, कोई काम है, कोई मसला है। वो आदमी नेक इंसान था, अल्लाह का बंदा था, नेक बंदा था। उस नौकरानी के, उस लौंडी के पीछे पीछे चला गया। जब वो उस नेक इंसान को लेकर के जाती है, एक कमरे में जाकर के कमरा बंद कर देती है। उसके बाद अगले कमरे में जाकर के उसका भी दरवाजा बंद कर देती है। इस तरीके से 7 कमरों के अंदर जाने के बाद लास्ट कमरे में वो औरत मिलती है, जो एक बदचलन औरत है, जो एक फाहिशा औरत है, जिसका काम ज़िनाकारी बदकारी करना है, वो औरत है। उस औरत ने कहा कि मुझे कोई काम नहीं था, मैंने तुमको बुलाया है, तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ ज़िना करो, या वहीं पर शराब की एक बोतल रखी हुई थी, कहा कि इस शराब की बोतल में से एक प्याला शराब निकाल करके तुम पी जाओ, और तीसरा रास्ता, ये एक मासूम बच्चा है, तुम इसकी हत्या कर दो, कत्ल कर दो। इन 3 कामों में से कोई एक काम तुमको करना है। उस अल्लाह के नेक बंदे ने सोचा ज़िना करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ये नहीं कर सकता। बच्चे की हत्या करना बहुत बड़ा गुनाह है, ये मैं नहीं कर सकता। शराब पीना तो हल्का गुनाह है, चलो मैं शराब पी लेता हूँ। उसने बोतल में से एक प्याला शराब निकाल करके पी लिया। जब एक प्याला उसने शराब को पी लिया, नशा चढ़ा, उसने एक प्याला और निकाल करके पी लिया, यहाँ तक कि उसने पूरी बोतल को खाली कर दिया। और जब पूरी बोतल के शराब के नशे में वो गिरफ्तार हो गया, हजरत उस्मान गनी कहते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है, नसई की सही रिवायत है, कि उस इंसान ने नशे की हालत में ज़िना भी किया और उस मासूम बच्चे की हत्या भी कर दी। आज कितने क्राइम हो रहे हैं नशे की हालत में, कितनी बच्चियां अपने बाप की ज्यादती का शिकार हो रही हैं। अभी कल की न्यूज है, अखबार में मैंने पढ़ा कि बाप नशा करके आता था और अपनी ही 10 साल की 12 साल की बच्ची के साथ काला करतूत करता था। नशा वो खतरनाक चीज है मेरे भाई, जिसने बाप की और बेटी की सीमाओं को भी खत्म कर दिया, जिसने मर्यादाओं को खत्म कर दिया, जिसने भुला दिया कि बाप अपनी बेटी को किस नजर से देख रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने आप को नशे से बचाओ, अपने समाज को नशे से बचाओ। बिहार सरकार आज नशे के खिलाफ अभियान चलाती है। कोई जाके कह दे नीतीश कुमार जी से, कोई जाके कह दे बिहार सरकार से कि तुमने आज नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा है, तुमने नशे के ऊपर आज रोक लगाई है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले नशे पर रोक लगाई है। आज की सरकारों को नशे पर रोक लगाने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, विज्ञापन करना पड़ता है, अखबार में देना पड़ता है, रेडियो पर देना पड़ता है, टीवी पर देना पड़ता है। मेरे नबी ने कोई विज्ञापन नहीं किया, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया, कोई प्रचार नहीं किया। मेरे नबी ने कुरान की आयत पढ़ के सुना दी। अल्लाह ईमान वालों से कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, शराब हराम है, फहल अंतुम मुंतहून,
اے ایمان والو شراب حرام ہے، کیا ابھی بھی تم شراب پیو گے؟ کیا ابھی بھی تم نشہ کرو گے؟ اللہ سوال کر رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ اے ہمارے پروردگار، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ شراب کے پیالے نکال کے، شراب کے برتن نکال کے مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرف بہا دیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کے گھروں سے شراب کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان ہو تو ایسا ہو میرے بھائی، اللہ کا ڈر ہو تو ایسا ہو۔ یہاں تو گٹکے کی پیکٹ پر باقاعدہ تصویر بنی ہے پھیپھڑے کی، اور انگلش میں اور ہندی میں لکھا ہوا ہے ٹوبیکو کازز کینسر، تمباکو سے کینسر ہوتا ہے، اور گٹکا بنانے والی کمپنی بنا بھی رہی ہے، بیچنے والا بیچ بھی رہا ہے، کھانے والا کھا بھی رہا ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ صاحب تمباکو سے کینسر ہوتا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے میرے بھائی۔ اسلام صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ اسلام آپ کی تربیت کرتا ہے۔ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں تو آپ کا کیریکٹر کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ اپنی بیوی کے لیے شوہر کیسے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے باپ کیسے ہیں، آپ سماج کے لیے انسان کیسے ہیں، اسلام یہ ساری چیزیں بھی طے کرتا ہے۔ اگر آپ نمازی تو بن گئے مگر اپنی بیوی کے لیے اچھے شوہر نہیں ہیں، اپنے بچوں کے لیے اچھے باپ نہیں ہیں، اپنے پڑوسی کے لیے اچھے پڑوسی نہیں ہیں، آپ کی ذات سے سماج کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کی ذات سے پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ لوگوں کا جینا حرام کر رہے ہیں، تو معاف کیجئے گا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج ان چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اپنی ماں و بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ آج مسلمان عورت دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمارے پڑوسی ملک میں گئے، ایک نیوز اینکر نے جو ان سے بات چیت کر رہی تھی، بے پردہ ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی خوبصورت عورت میک اپ کر کے سج سنور کر کے کسی مرد کے سامنے آدھا گھنٹہ بیٹھی ہے اور مرد کے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی ہے، مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو اس مرد کو جا کر کے اپنا علاج کرانا چاہیے۔ اتنا کہہ دیا ڈاکٹر ذاکر نائک۔ حالانکہ میں ایک بات اور بول دوں آپ کو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب سے انڈیا سے گئے ہیں، پہلے یہاں تھے، اہل حدیث علماء کے ساتھ رہتے تھے، ان کی جو ٹیم تھی اس میں زیادہ تر اہل حدیث علماء تھے، مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب، مولانا شمیم فوزی صاحب، آپ کے بہار کے شیخ اشفاق سلفی صاحب، اور بہت سارے اہل حدیث علماء ان کی ٹیم میں شامل تھے۔ اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو سوچ تھی وہ الگ تھی، اور ابھی جو ان کی سوچ سامنے آ رہی ہے ان کے بیانات سے، وہ بہت الگ ہو چکی ہے۔ اب وہ اہل حدیثوں کو بھی ایک فرقہ کہتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے آئیڈیل کون ہیں، کسی ایک بھی اہل حدیث عالم کا نام نہیں لیتے، ان علماء کا نام لیتے ہیں جن کے عقیدے میں منہج میں خرابی پائی جائے۔ اس لیے ہمارے وہ اہل حدیث نوجوان جو اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کو اہل حدیث سمجھتے تھے، مانتے تھے، وہ ہوشیار ہو جائیں۔ اب جب ڈاکٹر ذاکر نائک خود کو بھی اہل حدیث نہیں مانتے تو ہمیں یہ غلطی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اچھے کام کا ہم سپورٹ کریں گے، غیر مسلموں کے درمیان انہوں نے جو بھی اسلام کی تبلیغ کی ہے یا کر رہے ہیں ہم کریں گے، مگر آج کے ان کے بیانات یہ بتا رہے ہیں کہ بہت فرق آ چکا ہے، اور اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے۔ سیمانچل کے علاقے میں آپ رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی ایک بھی مزار نہیں ہے، قبر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اور حرام اور بدعت کا کام نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آپ کے بچے ایسے ماحول میں بڑے ہو رہے ہیں، وہ شرک ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ بدعت ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے۔ آج ملیشیا میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب رہتے ہیں، اور یہاں کی اہل حدیث جماعت سے جو ان کا کنیکشن ٹوٹا ہے، اس کا اثر اب ان کی اسپیچ پر، ان کے بیان پہ صاف نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اگر کوئی مرد میک اپ کرنے والی لڑکی کے سامنے آدھا گھنٹہ بیٹھا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے تو اس مرد کو اپنا علاج کرنا چاہیے۔ اب صاحب ہمارے پڑوسی ملک کی جو میڈیا ہے اس میں بوال ہو گیا، ڈاکٹر ذاکر نائک تو بڑی گندی سوچ کے انسان ہیں اور انہوں نے ایسی بات کہہ دی، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ انہوں نے جو بات کی 100% سچی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے، لڑکی اگر بے پردہ ہے
اور اس کے سامنے کوئی مرد ہے تو وہ مرد اس دور کا سب سے بڑا ولی بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ مرد ہے تو اس بے پردہ اور بے حیا لڑکی کو دیکھ کر اس کے دل میں فرق تو آئے گا، اس کے دل کے اندر ہیجان آئے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب، بھابھی کو ہم ماں سمجھتے ہیں، دیور اپنی بھابھی کو بائک پر بٹھا کے پورے مارکیٹ کی سیر کرا رہا ہے، بھابھی چپک کر کے بیٹھی ہے دیور کے ساتھ۔ بند کرو یہ بے غیرتی، تمہاری بھابھی تمہارے لیے غیر محرم ہے، اور بھابھی کو کوئی ادھیکار نہیں پہنچتا کہ وہ دیور کے ساتھ اس طریقے سے چپک کر کے بائک پر سیر کرے۔ جیجا کے ساتھ سالی گھوم رہی ہے، ہمارے یہاں لوگوں نے جملہ بنا لیا سالی آدھی گھر والی۔ سالی اپنے جیجا کے ساتھ گندے گندے مذاق کر رہی ہے، بےہودہ مذاق کر رہی ہے، جیجا بھی مزے لے رہا ہے، حرام ہے، بے غیرتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جس طریقے سے آپ اپنے گھر کی جوان بیٹیوں کو گاؤں کے محلے کے اجنبی لڑکوں سے دور رکھتے ہیں کہ نہیں صاحب ہماری لڑکی سیانی ہو گئی، جوان ہو گئی، یہ لڑکا انجان لڑکا ہے، میری لڑکی کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں، اس کو ہم گھر میں آنے نہیں دیں گے، جس طریقے سے اپنے گاؤں کے محلے کے انجان لڑکوں سے آپ اپنی بچیوں کو دور رکھتے ہیں، ویسے ہی کزن سے بھی دور رکھیے۔ ماما کا لڑکا، موسی کا لڑکا، چاچا کا لڑکا، تایا کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، یہ سارے رشتہ دار آپ کی لڑکی کے لیے غیر محرم ہیں۔ غیر محرم سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ غیر محرم اس کو بولتے ہیں جس سے شادی ہو سکتی ہے۔ آپ کے لڑکی کی شادی خالہ کے لڑکے سے ہو سکتی ہے، ماموں کے لڑکے سے ہو سکتی ہے، چاچا کے لڑکے سے ہو سکتی ہے، تایا کے لڑکے سے ہو سکتی ہے۔ تو جتنے بھی غیر محرم لڑکے ہیں، جب آپ کی بیٹی جوان ہو گئی تو اس کو منع کر دیجئے کہ نہیں، اس کے ساتھ سیلفی جا کے مت لے لینا، تو شادی میں اس کے ساتھ جا کے مت کھڑی ہو جانا، اس سے دور رہنا، پردے میں رہنا، وہ تیرے لیے غیر محرم ہے۔ یہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، یہ تربیت کی ضرورت ہے۔ میں باہر کہیں سفر میں جاتا ہوں، کسی آدمی کے گھر میں میں ٹھہرا، ان کی چھوٹی بچی ہے 5 سال کی، میں نے جا کے سلام کیا، لڑکے نے تو ہاتھ بڑھایا، لڑکی نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں نے پوچھا کہ یہ 5 سال کی بچی یہ مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہی ہے؟ تو لڑکی نے کہا کہ میرے باپ نے مجھ کو یہ شکشا دی ہے، میری ماں نے مجھ کو یہ تعلیم دی ہے کہ تو لڑکی ہے، تو سلام تو کر سکتی ہے، مگر کسی مرد کے ساتھ مسافہ کرنا تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ 5 سال کی بچی کو یہ شکشا اور یہ تعلیم جو اسلام دے رہا ہے وہ باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں جوان بیٹیاں ہیں، بے پردہ گھر سے نکل رہی ہیں، نہ ماں کو کوئی فرق پڑتا ہے، جلسے میں آئی ہیں سج کر کے، سنور کر کے، اور ایسے کپڑے پہن کر کے جس سے ان کا جسم نظر آ رہا ہے، وہ جلسے میں آ رہی ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر آپ کے جلسوں میں یہ عورتیں آتی ہیں اور بے پردہ آتی ہیں اور آ کر کے سڑکوں پر کھڑی رہتی ہیں اور نوجوان لڑکے ان کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں، تو کان کھول کر کے سن لو، اس سے بہتر ہے کہ آپ جلسوں میں لیڈیز کا انتظام کرنا بند کر دیجئے۔ یا تو آپ لیڈیز کا انتظام کرنا بند کر دیجئے یا جلسوں کو کرنا بند کر دیجئے۔ اسلام اس بات کی پرمیشن نہیں دیتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے اسی بہار میں آپ کے کشن گنج کے علاقے میں بہت سارے پروگرام ہوئے اور باقاعدہ پوسٹر پہ لکھ کر کے آیا کہ نہیں صاحب ہمارے جلسے میں کوئی دکان نہیں لگے گی، ہمارے جلسے میں لیڈیز کا انتظام نہیں ہوگا۔ جلسہ ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، پنڈال میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، اور سڑک پر جو ہے بے حیائی ہو رہی ہے اور دکانوں پر بے حیائی ہو رہی ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بے غیرتی کو ختم کرو میرے ساتھی۔ اگر آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں بے پردہ ہیں تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ عورتوں کی بے پردگی کے پیچھے بہت بڑا ریزن اور بہت بڑا سبب ان کے گھر کے مردوں کی بے غیرتی بھی ہے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے نا، بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ آج عورتوں کا پردہ مردوں کی عقل پر پڑ گیا ہے میرے پیارے ساتھی۔ وہ مرد بے غیرت ہے جس کی جوان بیوی، جوان بیٹی، جوان بہن بے پردہ ہو کے نکلتی ہے اور اس کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑتا، اس کے جسم پر اور اس کے دل دماغ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے غیرت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، بات چیت بھی نہیں کرے گا۔ نمبر ایک، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا، رشتہ کاٹنے والا۔ ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں، ماں باپ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، ماں باپ کی باتوں سے آپ کا دل بھی دکھ سکتا ہے، ماں باپ کی کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، مگر آپ کو اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے اپنا رشتہ توڑ لیں اور ماں باپ کے ساتھ آپ غلط سلوک کریں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ غلط کریں گے، وہ اپنا انجام اللہ کے یہاں بھگتیں گے۔ اسی کٹیہار کے علاقے میں ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا مولانا صاحب والدین پر آپ نے بہت تقریر کی ہے، بہت بیان کیا ہے، کبھی موقع ملے تو اس پر بھی بیان کیجئے کہ آج بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ ایک بیٹے کو زمین دے دی، جائیداد دے دی، پیسہ دے دیا، ایک بیٹا بیچارہ پریشان ہے اور باپ اس سے رشتہ توڑ کے بیٹھا ہے۔ دو الگ الگ آنکھوں سے باپ اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، کبھی اس پر بھی تقریر کیجئے گا۔ اور مجھے یاد ہے میں نے فیس بک پر اس وقت ایک تحریر لکھی تھی اور میں نے لکھا تھا کہ سماج میں صرف ایسا ہی کیس نہیں ملتا ہے کہ ماں باپ کی آنکھوں میں اولاد کی وجہ سے آنسو آتے ہوں، سماج میں ایسا کیس بھی ملتا ہے جب اولاد کی آنکھوں میں ماں باپ کی وجہ سے آنسو آتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر ماں باپ غلط بھی ہیں، آپ کو رشتہ توڑنے کی اور رشتہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنی طرف سے بھلائی کرتے رہیے، حسن سلوک کرتے رہیے۔ العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت سے دور رہے گا۔ نمبر دو، والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی کاپی کرنے والی عورت، جو مردوں کی نقل کرتی ہے وہ عورت بھی قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت سے دور رہے گی۔ نمبر تین، والدیوس، اور وہ بے غیرت مرد، الذی یقر فی آلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، جس کے گھر میں گندا کام ہو رہا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، وہ اپنے گھر میں بے حیائی کو ہونے دے رہا ہے، بے غیرتی کو ہونے دے رہا ہے، اس دیوس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ دیوس مت بنو میرے بھائیوں، دیوس مت بناؤ اپنے پریواروں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اسلامی پردے کی تعلیم دو، اپنے گھر میں محرم اور غیر محرم کا فرق رکھو، اور گھر کی عورتیں جب گھر سے نکلیں تو اس بات کا لحاظ رکھو کہ وہ اسلام کی شکشا اور اسلام کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے گھر سے نکلیں۔ تو یہ نوجوانوں کے اندر یہ بگاڑ آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے پیارے سے۔ اور ایک آخری چیز ہم نوجوانوں کے اندر یہ چیز بھی بڑی تیزی سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے علماء سے دور ہونا۔ کل تک جو کام ہم علماء سے لیتے تھے وہ آج ہم موبائل سے لے رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، گوگل پہ ٹائپ کر دیا، یوٹیوب پہ ٹائپ کر دیا، کسی نہ کسی کا جواب تو مل جائے گا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، علماء کو ان کا حق آپ کو دینا ہے، علماء کی جگہ جاہلوں کو نہیں بیٹھانا ہے۔ اگر آپ نے علماء کی جگہ جاہلوں کو بٹھا دیا، آپ کے بڑے بڑے مفتی جو ہو جائیں گے وہ جاہل ہو جائیں گے۔ علماء کے جانے کے بعد اور علماء کے ختم ہو جانے کے بعد آپ کے گاؤں کے جو سرپنچ بنیں گے وہ جاہل ہوں گے، آپ کے فیصلے جو کریں گے وہ جاہل ہوں گے، آپ کی مسجد پر خطبہ دینے والے جاہل ہوں گے، آپ کے مدرسوں میں شیخ الحدیث بن جانے والے جاہل ہو جائیں گے، اگر آپ نے علماء کو ان کا حق نہیں دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، 100 نمبر کی حدیث ہے بخاری کی، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے جب دنیا سے اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، مگر علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائے گا۔ اور جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں فیس بک پر ایسے ایسے لوگ جو صرف ویو پانے کے لیے، سبسکرائبر پانے کے لیے، لائک پانے کے لیے میاں بیوی کے پرائیویٹ مسائل کو خوب مسالہ لگا لگا کے بیان کر رہے ہیں۔ شوہر بیوی کے ساتھ سہاگ رات میں کیا کر سکتا ہے، شوہر بیوی کے ساتھ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں، میں اس چیز کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن آج فیس بک پر اپنے آپ کو مفتی کہنے والے اس طریقے کے مسائل کو مرچ مسالہ لگا کے بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟
تاکہ ہم کو زیادہ سے زیادہ لائک مل جائے، ہمارے چینل کے سبسکرائبر بڑھ جائیں، ہمیں ویوشپ مل جائے، ویورشپ مل جائے۔ یہ وہ دور ہے میرے بھائی۔ عورتیں، لڑکیاں صاحب وہ تقریر کر رہی ہیں، اور باقاعدہ پرائیویٹ مسائل جو میاں بیوی کے پرائیویٹ مسائل ہیں، ان مسائل پر ایک عورت بیان کر رہی ہے، اور یوٹیوب پر اس کو 1 لاکھ ویو مل رہا ہے، 2 لاکھ ویو مل رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ویو کی بنیاد پر کسی کو صحیح اور غلط نہیں کہا جا سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم بہت بڑا عالم ہے لیکن فیس بک اور یوٹیوب پر اس کو بہت زیادہ ویو ملتے ہوں، اور ایسا بھی ضروری نہیں کہ جس کو ویو ملتا ہو تو وہ صحیح ہو۔ اس لیے ہمیں ویو کی بنیاد پر اور سبسکرائبر کی بنیاد پر اور لائک کی بنیاد پر ہمیں طے نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کون حقیقت میں عالم ہے، کون حقیقت میں علماء ہیں، کون ہیں جنہوں نے واقعی میں قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہے۔ ہم ان سے دین کا مسئلہ پوچھیں گے، اور جب مسئلہ پوچھیں گے تو صحیح مسئلہ پوچھیں گے، جس کی واقعی میں ضرورت ہو۔ فالتو قسم کا مسئلہ مت پوچھو۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے امام ابراہیم نخعی، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے مسئلہ پوچھا، امام صاحب ابلیس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں ابلیس کی شادی میں گیا نہیں تھا۔ ابلیس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے جس پیڑ کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ کون سا پیڑ تھا؟ اس قسم کے فضول سوالات آپ مت کیجئے، علماء سے سوال کیجئے، وہ سوال جو حقیقت میں ریئل میں ہوتا ہے اور جس کا تعلق آپ کی زندگی سے، موت سے، آخرت سے ہوتا ہے۔ ان مسائل کو میرے پیارے ساتھی علماء سے پوچھئے، اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انما شفاء العی السؤال، کہ اگر آپ کو مسئلے کی جانکاری نہیں ہے، دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو اس کا علاج منمانی کرنا نہیں ہے، اس کا علاج علماء سے پوچھنا ہے۔ تو یہ کام آپ علماء سے کیجئے، آپ انٹرنیٹ اور موبائل کا غلط استعمال مت کیجئے۔ ہاں، موبائل پر بہت سارے مستند علماء کے بھی بیانات آتے ہیں، آپ بیانات کو سنیے، ان کے مسائل کو سنیے، مگر ریئل میں جب مسئلہ پوچھ رہا ہوں تو آپ کسی اوتھینٹک عالم سے، مستند عالم سے سوالات کیجئے۔ نوجوانوں کی اصلاح کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے وہ نوجوان بھائی جن کی محنتوں سے اور کوششوں سے اور اتنا بڑا پروگرام انہوں نے منعقد کیا اور عیدگاہ کو لے کر کے وہ اٹھے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، عیدگاہ بھی مسجد کے حکم میں ہے، جو ثواب مسجد کا ملے گا وہی عیدگاہ کا ملے گا۔ جاتے جاتے آپ حضرات سے گزارش ہے اس عیدگاہ کے لیے ضرور آپ اپنا بیش قیمتی تعاون دیتے جائیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی جو موجود ہے جاتے وقت اپنا ضرور تعاون پیش کر کے جائیں۔ مجھے معلوم ہے دیہات کی یہ پبلک جو ہوتی ہے، تو میرے نوجوان ساتھیوں پہلے اپنے عقیدے کی فکر کرو، اپنی توحید کی فکر کرو، اور آگے بڑھیے۔ ہمارے نوجوانوں میں ایک بہت بڑی خرابی جو پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا، انجوائے کرنا، کھانا پینا، گھومنا پھرنا بن گیا ہے۔ زندگی کا 3 مقصد ہے، انجوائے کرو، کھاؤ پیو، انجوائے کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر زندگی کا یہی 3 مقصد ہے، کھاؤ پیو اور انجوائے کرو، تو پھر ہمارے اور جانوروں کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے ہمیں انسان کیوں بنایا؟ اللہ نے کتا اور سور نہیں بنایا، انسان بنایا ہے، اور جب انسان بنایا ہے تو اپنے کریشن اور اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندوں میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور معاف کرنا، عبادت کا جب نام آتا ہے تو ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ نماز، ہمارے دماغ میں آتا ہے روزہ، ہمارے دماغ میں آتا ہے زکوٰۃ، ہمارے دماغ میں آتا ہے حج۔ معاف کرنا، آپ اپنی بیوی کا حق ادا کرتے ہیں، بچوں کا حق ادا کرتے ہیں، حلال روزی کمانے کے لیے دھکے کھاتے ہیں، حلال روزی کمانے کے لیے سفر کرتے ہیں، آپ کا کاروبار بھی عبادت ہے، آپ کا بیوی بچوں کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق جو بھی کام کرتے ہیں وہ عبادت میں آئے گا، اور اللہ نے اسی عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی اسے یوز لیس بنا کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ مائک میرے سامنے رکھا ہے، یہ مائک کام نہ کرے میں ہٹا کے پھینک دوں گا اس کو۔ یہ سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، یا اگر یہ کیمرہ کام کرنا بند کر دے، موبائل ڈیڈ ہو جائے تو بلا وجہ کوئی اس کو اسٹینڈ میں لگا کے سامنے نہیں رکھے گا، بھائی اب کیمرہ کام نہیں کر رہا ہے، ڈیڈ ہو گیا، فون ڈسچارج ہو گیا، فوراً ہٹا کے ختم کر دے گا۔ دنیا کا دستور ہے میرے بھائی، جو چیز اپنا
کام کرنا بند کر دیتی ہے اسے ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر یہ مقصد ہم پورا نہیں کرتے ہیں تو ہم بھی یوز لیس ہو جائیں گے، ہم بھی بیکار ہو جائیں گے، اور آج ہم بیکار ہو چکے ہیں۔ آج جس کا جی چاہتا ہے ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے۔ ابھی اتر پردیش کا معاملہ ہمارے سامنے موجود ہے، ظلم کرنے والے بھی وہی ہیں، اور ہم مظلوم ہونے کے باوجود ہمیں کو مارا بھی جا رہا ہے، ہمیں کو سزا بھی دی جا رہی ہے۔ یہ حالات کیوں پیدا ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں؟ آج ظالم مظلوم ہی کو سزا بھی دی جا رہی ہے، مظلوم ہی کے خلاف ساری FIR بھی درج کی جا رہی ہے، اور مظلوم ہی کو جیل کے اندر بھرا جا رہا ہے، اور مظلوم ہی کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ یہ ناانصافی اور یہ بے ایمانی میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کہاں ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہمارے نبی نے کبھی دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے آپ نہیں بھاگے ہیں، آپ نے بڑی سادہ، بڑی سمپل، بڑی سادھارن زندگی آپ نے گزاری ہے، اور آپ کی فیملی نے بھی گزاری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آتے ہیں، نبی کے کمرے میں آتے ہیں۔ نبی کا کمرہ کوئی سنگ مرمر نہیں بچھائے، کوئی ماربل نہیں بچھائے، کوئی ڈیکوریشن نہیں لگائے، کوئی گھر میں ٹائلز نہیں لگے ہوئے ہیں، چھوٹا سا کمرہ ہے، مٹی کا فرش ہے، کھجور کے تنے کا پلر ہے اور کھجوروں کا چھپر ہے، چھوٹا سا کمرہ اللہ کے نبی کا ہے۔ حضرت عمر آتے ہیں، ایک چٹائی پر اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، ایک لکڑی کا چھوٹا سا پیالہ کنارے رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا مشکیزہ چمڑے کا برتن جس میں پانی بھرا جاتا ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ یہ نبی کے کمرے کا فرنیچر ہے، یہ نبی کے کمرے کا سامان ہے، یہ نبی کی پراپرٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو بڑے آرام سے اپنے اپنے محلوں میں رہتے ہیں، اے اللہ کے نبی روم کا بادشاہ تو اپنے محلوں میں آرام سے رہتا ہے، ایران کا بادشاہ تو اپنے محل میں آرام سے رہتا ہے، اور آپ اللہ کے نبی ہو کر کے اتنی سمپل لائف گزار رہے ہیں، اتنی سادہ لائف گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ابن الخطاب، اے عمر ابن خطاب، اما ترضى ان تکون لهم الدنیا وتکون لنا الاخرہ، اے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں؟ ہمارے نبی نے ہمیشہ آخرت کو اپنے سامنے رکھا ہے میرے بھائی، لیکن ہم اور آپ دنیا کے لیے ہائے دنیا ہائے دنیا، ہمارے جینے مرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف دنیا، جبکہ ہم جانتے ہیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى اللہ منها کافرا، اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ اس دنیا میں کافر کو، شرابی کو، زانی کو، بدکار کو، حرام خور کو، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت نہیں ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، یہی وہ دنیا ہے جس کو کمانے کے لیے آج ہمارا نوجوان حرام راستے اپنا رہا ہے، لاٹری خرید رہا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے مذہب میں لاٹری حرام ہے، سود کھا رہا ہے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ میرے مذہب میں سود اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این کی ہر رجل امہ، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ ہمارا نوجوان آج سود کھا رہا ہے۔ میرے پاس اسی بہار سے مدھوبنی سائڈ سے فون آیا ایک نوجوان لڑکے کا جو اپنی بہن کا علاج کرانے کے لیے پریشان تھا۔ اس نے کہا مولانا صاحب
میری بہن بہت بیمار ہے، علاج کرانا چاہتا ہوں، کچھ مدد کر دیجیے۔ میں نے کہا میرے بھائی میں تو تمہارے گاؤں میں گیا ہوں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں تمہارے گاؤں میں، تو اپنے گاؤں کے کسی آدمی سے کہو قرضہ لے لو، مدد مانگ لو، قرضہ لے لو۔ اس نے کہا مولانا صاحب میرے گاؤں میں بہت مسلمان پیسے والے ہیں، مجھ کو قرضہ بھی دینے کو تیار ہیں، مگر میں قرضہ لینے کو تیار نہیں ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ قرضہ جو مجھ کو دیں گے، اگر 1,00,000 دیں گے تو ان کو 1,10,000 چاہیے، وہ 1,00,000 دیں گے تو ان کو 1,20,000 چاہیے، وہ قرضہ دیں گے تو بیاج پر دیں گے، سود پر دیں گے، اور میں سود دینا نہیں چاہتا۔ یہ حالات آج مسلمان قوم کے ہیں، جن کے مذہب میں یہ سکھایا گیا کہ قرضہ کے اوپر کوئی پروفٹ نہیں کما سکتے۔ اگر آپ کسی کو 100 روپیہ قرضہ دیتے ہیں اور یہ طے کر کے دیتے ہیں کہ وہ 100 کا 110 دے گا، حرام ہے، وہ 10 روپیہ بیاج ہے، سود ہے، انٹرسٹ ہے۔ اگر آپ کسی کو 100 روپیہ قرضہ دیتے ہیں اور یہ طے کر کے دیتے ہیں کہ وہ 100 روپیہ قرضہ آپ کو لوٹائے گا اور ساتھ میں آپ کو چائے پلائے گا، تو وہ چائے بھی آپ کے لیے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کاہے ڈسٹرب کر رہے ہو؟ پھوڑ دو نا سارے غبارے ایک ساتھ پھوڑ دو، بار بار کیوں ڈسٹرب ہو؟ اگر 100 روپیہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور اس 100 روپیے کے قرضے پر اگر آپ نے سامنے والے سے چائے بھی اگر مانگ لی تو یہ چائے بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ مسئلہ نوٹ کرو، قرضے پر آپ پروفٹ نہیں کما سکتے۔ پروفٹ کمانا ہے بزنس کرو، پارٹنرشپ کرو، پیسہ لگا کے۔ قرضہ دیا ہے، قرضہ مدد کے لیے دیا جاتا ہے، قرضہ کمانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اسلام میں قرضے کے اوپر آپ پروفٹ نہیں کما سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا، ایک ٹرم طے ہو گئی کہ 6 مہینے میں وہ قرضہ لوٹا دے گا۔ 6 مہینہ گزر گیا، وہ قرضہ نہیں لوٹا رہا ہے۔ وہ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ورنہ آج تو لوگ واٹس ایپ کر دیں، کال کر دیں کہ بھائی میرا پیسہ لوٹا دو۔ امام صاحب اس قرض دار کے گھر گئے اپنا پیسہ مانگنے کے لیے، اپنا پیسہ لینے کے لیے۔ امام صاحب اس آدمی کے دروازے پر گئے، گرمی کا موسم ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور اس انسان کے آنگن میں، اس کے گھر کے آنگن میں ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے۔ امام صاحب دروازے پر کھڑے ہیں، وہ انسان دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے دور کے بہت بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میرے دروازے پر کھڑے ہیں، مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آئے ہیں، مجھے جو قرضہ دیا تو واپس مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا امام صاحب بہت دھوپ ہے، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائیے اور اس پیڑ کے سائے میں آ کر کے، اس کی چھایا میں آ کر کے آپ ٹھنڈک حاصل کر لیجئے۔ او لوگو، تم تو حلال و حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتے، تم تو سود و بیاج کی پرواہ بھی نہیں کرتے، تمہارے اسلاف کیسے تھے ذرا غور کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میں نے تم کو قرضہ دیا ہے اور میں اپنا قرضہ واپس مانگنے آیا ہوں۔ اگر میں تمہارے گھر کے آنگن میں لگے اس پیڑ کی چھایا بھی حاصل کر لوں گا تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں یہ بھی انٹرسٹ میں شامل نہ ہو جائے، کہیں یہ بھی بیاج میں شامل نہ ہو جائے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں نے چونکہ تم کو قرضہ دیا ہے، ایسے آیا ہوتا، مہمان کے طور پہ آیا ہوتا، تمہارے گھر بیٹھ کے ایک گلاس پانی بھی پی لیتا، مگر میں قرضہ مانگنے آیا ہوں، اپنا قرضہ واپس مانگنے آیا ہوں، اور اگر آج میں تمہارے پیڑ کے نیچے میں نے چھایا حاصل کر لی تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی حرام نہ ہو جائے، یہ بھی سود میں شامل نہ ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس قدر سینسٹیو دین ہے، اسلام ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا ہے۔ اتنا بڑا سیمانچل کا علاقہ ہے، بڑی بڑی سنستھائیں آپ نے بنائی ہیں، کیوں نہیں آپ نے ایک چھوٹا سا بیت المال بنایا؟ چھوٹے چھوٹے ویاپاری جو 10,000 15,000 روپیہ قرضہ لے کر کے ایک چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، 15,000 20,000 روپیہ وہ بینک سے جا کر کے لون لیتے ہیں، اور جب بینک سے لون لیتے ہیں تو ہر مہینہ وہ جب اس کی قسطیں چکاتے ہیں تو وہ پیسہ اس میں بیاج کے ساتھ دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج
پوری قوم بیاج اور سود کے دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے، اور قوم میں جو پیسے والے لوگ ہیں انہیں ذرہ برابر شرم اور غیرت نہیں آتی کہ قوم کے ان غریبوں کو ہم اس دلدل سے نکال دیں بغیر کسی انٹرسٹ کے اور بغیر کسی پروفٹ کے۔ نان پروفیٹیبل آپ قرضوں کو دیجئے میرے بھائیوں، تاکہ سماج کو سود اور بیاج سے بچایا جا سکے۔ لاٹری کھیلی جا رہی ہے، 5 روپے کی لاٹری لگا کر کے 5 لاکھ روپے کا سپنا دیکھا جا رہا ہے، اسلام میں حرام ہے۔ کوئی بھی ایسا کاروبار جس میں آپ کا پورا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے اور اس کا ڈبل بھی مل سکتا ہے، جس میں آپ کا پیسہ داؤں پہ لگا ہے، وہ لاٹری، وہ جوا حرام ہے اسلام میں۔ اتنا حرام ہے کہ اللہ قرآن میں جب شراب کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ میں جوا کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، یہ جو شراب تم پیتے تھے اب تک اور جوا جو تم کھیلا کرتے تھے اب تک، اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو پانسے کے تیر نکالتے تھے، پہلے کیا کرتے تھے؟ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے تیر نکالتے تھے۔ ابھی آج میرے پاس ایک فون آیا، ایک عورت کا فون آیا، اس نے کہا مولانا صاحب میرے زیور چوری ہو رہے ہیں، سونے کا بڑا قیمتی زیور 30 گرام کا 30 تولے کا میرا سونے کا کڑا اور سونے کا ہار چوری ہو گیا، اور جبکہ میری الماری جہاں پہ میرے زیور رکھے رہتے وہاں کوئی نہیں جاتا ہے، میرے گھر کا کوئی انسان نہیں جانتا ہے، پھر بھی میرے زیور چوری ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا مولانا صاحب میں مسئلہ جاننا چاہتی ہوں، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے جس کے قبضے میں جنات ہے، اور جنات کے ذریعے وہ پتہ کر کے بتا سکتی ہے کہ ہمارے زیور کو کون چوری کر رہا ہے۔ میں نے کہا میری بہن آپ صبر سے کام لیجئے، آپ صبر سے کام لیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اگر آپ کی قسمت میں ہوگا وہ ہار آپ کا واپس ملے گا، مگر اس طریقے سے کسی جن کے ذریعے آپ یہ معلوم کریں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ عرب میں کیا ہوتا تھا، وہ جب سفر کرنے نکلتے تھے تو تیر نکالتے تھے، اگر تیر پہ لکھا رہتا تھا کہ سفر کرنا ہے تو کرتے تھے، اگر یس والا نکلا تو سفر کرتے تھے، نو والا نکلا تو نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو تم تیر نکالتے ہو یہ بھی حرام ہے۔ والانصاب، اور غیر اللہ کے نام پر جو تم نے استھان بنا کے رکھے ہیں، جو تم نے آستانے بنا کے رکھے ہیں، تم نے بتوں کے نام پر جو جگہ بنا کے رکھی ہیں وہ سب حرام ہیں۔ رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے مسلمانوں ان تمام کاموں سے تم کو بچنا ہے، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، اور آج نوجوان دونوں کام کر رہا ہے۔ شراب تو شراب ہے، ہمارا نوجوان آج ڈرگس لے رہا ہے، آج کتنے خطرناک قسم کے ڈرگس آج ہمارے نوجوان لے رہے ہیں۔ میں مہاراشٹرا میں گیا، ممبئی میں ایک جگہ پڑتی ہے ممبرا میں بہت بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے۔ ممبرا میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک پاؤڈر ہے، ایک ڈرگس کا کی ایک قسم ہے، نوجوان وہاں بڑی تیزی سے اس کا استعمال کر رہے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اتنا خطرناک ہے وہ نشہ کہ جو انسان کی باڈی کو بالکل گلا دیتا ہے، اور بڑی تیزی سے نوجوان آج اس کا استعمال کر رہا ہے۔ میرے